नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम जो तमाम जहानों का मालिक है, जो खालिक है अर्ज़ो समा का, हम उसी की इबादत करते हैं और हमारा ये ईमान, ये अक़ीदा है कि बेशक हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। उस पाक परवरदिगार आलम ने जब इस दुनिया को तख्लीक फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया को तख्लीक फरमाया और इंसान की तख्लीक का जब आगाज़ होता है तो इंसान को अपना नाइब बनाकर परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में मबूस फरमाया। जिस तरह से तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। यानी किसी भी दौर में हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी एक रहबर अता फरमाया, हर कौम के लिए, हर रहनुमाई के लिए एक रहबर, एक नाइब, एक खलीफा अता फरमाया, इस दुनिया में भेजा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहली तख्लीक, पहले इंसान, और उसके बाद सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में तशरीफ़ लाए। आज जो हमारा मौजू है वो इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि अज़मत आदम के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। जनाब, जिस तरह से हम हमेशा इस प्रोग्राम में किसी भी मौजू का इंतखाब करते हैं और उस मौजू पर सहर हासिल गुफ्तगू करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में, हमारी इस बज़्म में बहुत ही अच्छी स्कॉलर्स भी मौजूद होती हैं। आज का भी जो पैनल है वो बहुत मज़बूत पैनल है और यहाँ पर जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा है जिनके गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद होते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारे साथ पहली नशस्त पर तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी दिन के बाद आज इस प्रोग्राम में आपकी आमद हुई है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उनके साथ साथ अगली नशिस्त पर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं उनका अंदाज़ माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन अंदाज़ से वो भी दलाइल के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं। मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इम्तियाज़ आपा और जिस तरह से सादिया अंसारी साहिबा, आप दोनों ही इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र कुरान और हदीस में भी मौजूद है और जिस तरह से जो हमारा आज का मौजू है अज़मत आदम, मैं चाहूँगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में यहाँ से बयान शुरू करते हैं। कुछ इरशाद फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया गया है क्योंकि हम इंसान होते हुए बहुत कुछ जो है वो भुलाए बैठे हैं और जानते नहीं हैं कि हमारी तख्लीक क्यों हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या शर्फ और फजीलत बख्शी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पे किया है, जिनमें दो मकामात का मैं ज़िक्र करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बतलाना चाहूँगी, अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है वो लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल आसमान को, ज़मीन को, मलाइका को और जिन्नात को पैदा फरमाया और मलाइका को आसमान में कायम फरमाया और जिन्नात को ज़मीन पर कायम फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक, ये जो जिन्नात थे ये बहुत ज़्यादा फ़साद ज़मीन में मचाने लगे और बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ और अदावत और खूंरेज़ी शुरू हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ग्रोह भेजा फ़रिश्तों का जो आए ज़मीन पर। उन्होंने धकेल दिया उन तमाम जिन्नात को पहाड़ों में, समंदरों की तरफ और जज़ीरों पर जी। तो ये पहला जो एहतमाम था तख्लीक का वो इस तरह से हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा शरीफ में 30 से 34 नंबर तक की आयत हैं, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकती, आप याद कीजिए कि आपके रब ने फरिश्तों से कहा
انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک تخلیق کا میں نے ارادہ کیا ہے اور میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں اور اس کو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. جی اللہ سے عرض کیا کہ یا رب العالمین تو ایسے کو بنائے گا اپنا نائب کہ جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا. یہ بجتی کھنکتی گارے اور مٹی سے بنا ہوا انسان تو یہ زمین میں جا کے فساد جو ہے فرمائے گا. یعنی رب کی مصلحت اور حکمت خلافت جاننے کے لیے فرشتوں نے یہ سوال عرض کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تمام اشیاء کے علم جو ہیں وہ علوم جو ہے وہ عطا کیے ہیں اور فرشتوں سے اس کے بارے میں ان کے وہ اشیاء سامنے رکھے اور سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ تم جانتے ہو ان کے نام. تو فرمایا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. سورہ حجر کے اندر 29-30 نمبر کی آیت میں اللہ 28-29 میں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی کہ آپ یاد کیجئے کہ میں نے ملائکہ فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، کہ میں ایک تخلیق کرنے والا ہوں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے اور مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فیضا سویتہ، تو جب میں بصورت انسانیہ میں اس کو درست کر لوں، اس کو سنوار لوں، تو پھر فرشتوں سے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو پھر تم سجدے میں گر جانا اس انسان کے سامنے. یہ عظمت شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو بیان فرمائی ہے. یہ جو روح پھونکنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعزاز جو عطا کرنا ہے آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے جو آدم کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں اور اجنہ کو اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، یہ ایسی نعمت ہے جو کل بنی آدم کو شامل ہے. یعنی کل بنی آدم. حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کی روح سے جو ہمیں آدم کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے کہ عدیم زمین یعنی روح زمین سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یعنی زمین سے تمام اقسام کی مٹیاں لائی گئیں اور پھر ان کو مختلف پانیوں سے جو ہے وہ گوندھا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام میں. دوسری حدیث مبارکہ میں بھی حضور پرنور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ آدم علیہ السلام کو رب نے ایک مشت خاک سے پیدا کیا. اس کی پھر تفصیل یہ ہے کہ وہ مشت خاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین سے منگوائی تھی اس کو رکھا گیا، وہ اس حد تک سڑی، وہ اس حد تک بجی ہواؤں سے، وہ اس حد تک کنکنائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھا جسد اس کا، لیکن جو روح ہے اس کے اندر اللہ نے اپنا نور پھونکا ہے. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں آگے بیان کروں گی. اسی وجہ سے اولاد عالم میں حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی نرم خو ہے، کوئی سخت دل ہے، کوئی ناپاک ہے تو کوئی پاکیزہ ہے. یعنی یہ جو جگہ جگہ سے جو مٹی لی گئی اور اس سے پھر جو تخلیق کیا گیا، تو آپ دیکھیے کہ انسان آپ کو ہر انسان مختلف شکل کے اندر اور مختلف کیفیت کے اندر نظر آتا ہے. تو اس کو حضور پرنور علیہ السلام نے اس طرح سے بیان فرمایا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس پورے جو ہمارا ایک پس منظر ہے انسان کی تخلیق کا اس کو بیان فرمایا ہے. امتیاز آپا، انسان کے اندر بحیثیت انسان ظاہر ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین بنایا ہے. احسن تقویم کے حوالے سے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، لیکن بہترین اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا. ایک ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو خیر اور شر کا پہلو ہے وہ ہمیں اس وقت سے نظر آتا ہے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ قرآن مجید میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے اس میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. اور وہ ظاہر ہے وہ پورا ہی ایک واقعہ ہے اور جو خیر اور شر دونوں کی ہی تصویر پیش کرتا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ احسن الخالقین، کی بے شک مبارک بابرکت ذات ہے وہ جو احسن الخالقین ہے. اور یہ اس نے کب فرمایا؟ جب اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کا ذکر کیا. تو باقی تمام چیزیں بنائیں اور اس نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے. مگر جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اپنے احسن الخالقین ہونے کا ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی جیسے سعدیہ جی نے بھی ذکر کیا کہ 3 چیزیں ملتی ہیں جو اس کی فضیلت کا باعث ہمیں نظر آ رہی ہیں جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا.
ایک تو خلافت اور نیابت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، دوسری ونفخت فیہ من روحی، اور تیسرا علم اور عرفان جو انسان کو عطا ہوا. تو ان 3 چیزوں کے بعد پھر فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. تو آپ دیکھیں تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دیں. اور چونکہ اسے زمین میں بھیجا جانا تھا، اور زمین میں بھیجے جانے کا مقصد بھی ایک میں یہ حدیث قدسی سے بھی بتا دوں، پھر میں آگے بات کو بڑھاؤں گی کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے حدیث قدسی، لولاک ما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو تخلیق ہی نہ کرتے. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر آنا تھا، انسانی روپ میں آنا تھا، اس بشر کے روپ میں آنا تھا. تو انسان کا یہ اعزاز ہے ہمارا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب بھی اسی روپ میں زمین پر آئے. اب جب اس کی تخلیق ہوئی ہے تو اس کے اندر ہی اللہ نے بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے اندر وہ صفات بھی ہیں جو الوہی صفات ہیں، اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جو اسفل سافلین سے اس کو نسبت دے دیتی ہیں. تو اب یہ امتحان ہی کی تو جگہ ہے دنیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی اس امتحان کی عملی آزمائش نظر آتی ہے. حابیل اور قابیل سے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے محبوب آپ انہیں بیان کیجئے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا وہ واقعہ کہ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، کہ جب انہوں نے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے قربانیوں کو پیش کیا. اب یہاں یہ بھی نکتہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک بندگی کرنی جو انسان پر لازم ہے کہ اس خالق نے جسے بنایا ہے اس کو معبود تو مانو، اس کی عبادت تو کرو، اس کے حکم تو مانو. اور پھر جب آدم علیہ السلام کے بیٹے دونوں کو اس بندگی کی ایک صورت کیا تھی کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو. جب تک انسان قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتا. اور قربانی اس زمانے میں کیا تھی کہ جو بھی تمہارے پاس مال ہے، آج تو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ پر، لیکن وہ قربانی اس وقت کے زمانے میں یہ تھا کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس مال میں سے بہترین حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی جو اس قربانی کو لے جاتی تھی یا کھا جاتی تھی یا ختم کر دیتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا. اور اگر وہ پڑی رہتی تھی، آسمان سے آگ نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رد ہو گئی اور یہ اللہ نے قبول نہیں کی. اب جب دونوں سے کہا گیا، دونوں نے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے، اور باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کی ہدایات ہے، تو حابیل نے بہترین جانور کا انتخاب کیا جو ان کے ریوڑ میں تھا، خوبصورت، خوشنما اور صحت مند، موٹا، تازہ، جس ایک اچھا مال میں اللہ کی راہ میں خوش دلی سے میں پیش کروں. تو ان قابیل نے کیا کیا کہ اپنا جو غلہ تھا اس میں سے جو سڑی ہوئی گھاس تھی اور جو تنکے تھے اور جھاڑ جھنکار تھا اس کو جمع کیا، کہ جو بالکل ادنا مال تھا اسے کو پیش کیا. تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا. وہ آئی اور وہ بچہ جو بھی جانور تھا وہ لے گئی اور ان کی پڑی رہ گئی، قابیل کی پڑی رہ گئی. اب قابیل حسد کے مارے، اب یہ انسان کے اندر خیر اور شر چونکہ دونوں ہیں، اور حابیل اور قابیل اس کی علامت بن کر سامنے آ رہے ہیں. حابیل نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کا حکم مانا. اب قابیل نے حسد کے مارے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا. اور حابیل نے جواب دیا کہ میں پھر بھی تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، اور اللہ قربانی قبول کرتا ہے مگر کس کی؟ تقوی والوں کی. اب یہاں پھر اشارہ تھا کہ قابیل تم بھی اگر چاہتے ہو کہ قربانی قبول ہو تو تقوی اختیار کر لو، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تمہاری بھی قبول کر لے گا. تو اس حسد اور جلن سے باہر آ جاؤ. تو مگر قابیل نے اس کو قبول نہ کیا، اس اشارے کو بھی نہ سمجھا، نہ تقوی کو اختیار کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گیا. اور اب جو بھی کوئی قتل کرے گا وہ قابیل کے ذمے بھی اسی طرح سے گناہ آئے گا کہ پہلا قتل قابیل نے کیا. روح زمین پر جو پہلا قتل ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت سے شروع ہوا جب دنیا تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد جو سارے معاملات ہوئے. اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. اس پر بھی یعنی خیر اور شر کے حوالے سے بھی، اور اللہ کی راہ میں جب آپ کوئی چیز پیش کریں تو وہ بہترین چیز ہونی چاہیے جو آپ کے پاس ہے، جو اللہ کی راہ میں پیش کریں، یہ بھی ایک ہے. اور انسان کو اختیار دیا گیا کہ اب وہ خیر کو اپنائے یا شر کو اپنائے، یہ بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے. مزید اس پر کلام کریں گے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے عظمت آدم. اس حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو جاری تھی. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہے سعدیہ انصاری صاحبہ, محترمہ امتیاز جاوید حاکوی صاحبہ. سعدیہ انصاری صاحبہ, یہاں تک ابھی ہماری گفتگو پہنچی اور اللہ رب العزت نے انسان کو, اور قرآن مجید فرقان حمید میں مقامات پر, کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے پیدا کیا مٹی اور گارے سے انسان کو, اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی, جیسا کہ آپ نے دوران گفتگو ارشاد بھی فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پروردگار عالم کا جو ایک خطاب ہے نا, اس کا انداز بڑا حسین ہے. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تراجم کے ساتھ اس کی جب تفسیر پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, تو بہت ہی خوبصورت جو خطاب ہے اللہ رب العزت کا, وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی اور گارے سے پیدا کیا, پھر روح پھونکی, پھر دل بھی دیا, آنکھیں دی, کان دیے. لیکن پروردگار عالم دیکھیں کہ انسان کے لیے آگے کیا فرماتے ہیں, لیکن شکر تم ذرا کم کرتے ہو. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو شکر گزاری بھی سکھائی گئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مزید اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گی کہ انسان کی جو تخلیق ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں, اس کو مزید آگے بڑھائیے گا. دیکھیے زینب, جو آپ ابھی گفتگو کر رہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اسی طرف لے کر آنا چاہتا ہے انسان کو. لہٰذا اس نے سورہ واقعہ کی 62 آیت میں اور سورہ طارق کی 5 نمبر کی آیت میں تخلیق جو تمہاری ہوئی ہے اس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس پر غور کرو. اور آگے جتنی میں آپ کو آیت بتاؤں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز تنبیہ ہے, ایک سرزنش ہے, ایک کیفیت ہے جو جس میں وہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر غور کیوں نہیں کر رہے ہو, تمہاری تخلیق اتنی عظمت والی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. جیسے کہ سورہ مومنون میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے. جیسے کہ سورہ رحمان میں فرمایا خلق الانسان من صلصال فخار, ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. دوسرے مقامات پر قرآن پاک میں فرمایا اسی نے جوڑا جوڑا بنایا, یعنی نر اور مادہ پیدا فرمائے. پھر اس کی نسل, پھر اس کی جو نسل ہے وہ حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کو بہت کھلے ہوئے واضح طور کے اوپر بیان فرما رہے ہیں. پھر سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں, ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. پھر سورہ حج کی 5 نمبر کی آیت میں کہ رحم مادر میں محفوظ جگہ پر اس کی پرورش کی. دوسرے مقامات پہ فرمایا لہو کے لوتھڑے سے بوٹی کا بننا, یا نر اور مادہ جنس کا جو ہے وہ بننا, گوشت کے لوتھڑے سے پھر ہڈیوں کا بننا, اور پھر 3 اندھیروں میں پرورش پانا. یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. اور آج کی سائنس جب ایک اس مرحلے کو ثابت کر رہی ہے نا, تو مسلمان کو تو دنگ رہ جانا چاہیے کہ ہم کس چیز سے غافل ہیں. ہم اپنی اس سے غافل ہیں تخلیق سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے. تو نوح, سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتا ہے تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد یعنی اس کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو. یعنی اس طرح سے فرما کے, حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے بنایا ہے, طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے. پھر سورہ تغابن میں فرمایا وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کوئی چاہتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے, تو کوئی چاہتا ہے وہ کفر کرتا ہے. بندے سب اللہ کے ہیں. پھر سورہ یونس میں فرمایا ہم نے لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا ہے اپنا, تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. یعنی وہ جو ایک اعزاز اور اکرام ہے, تو مجھے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. پہلے مجھے وہ سمجھنا ہے اپنے منصب کی, وہ تمام کیفیات سمجھنی ہے جن پر مجھے اپنی زندگی کو چلنا ہے, تاکہ تم کیسے کام کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے تمہارے عمل کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے ہی جزا اور سزا تمہیں دے رہا ہے. یہ زندگی اور موت کا سلسلہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تمہارے لیے موت اور حیات تخلیق کی ہے تاکہ تم احسن عمل کرو. اب احسن عمل تمہیں تمہاری کتاب ہدایت بتائے گی, تمہارا جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر غور اور فکر تمہیں بتائے گا کہ تمہارا کون سا وہ عمل ہے. جانوں کے نائب کی حیثیت
حیثیت سے تمہارے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں. تو بلند مقام پہ پیدا کیا. انسانوں میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے بشری صورت میں. پھر اللہ کے اولیاء عظام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور پچھلی امتوں کے لیے بھی مشعل راہ بننے کے لیے بتلایا کہ دیکھو انسان کا کمال ولایت ہے, انسان کا کمال اللہ سے دوستی ہے. تو یہ تمہاری تخلیق ہے جس میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یعنی ہم اگر یہ پڑھیں یہ چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ تو ہم جانیں اپنی تخلیق کو کہ اللہ نے کتنا عظیم الشان مقام کہ ہمیں اپنی خلق عیال فرما دیا. اور پھر فرمایا کہ انسان کان کی مانند ہے, یعنی کوئلے کی کان کی مانند ہے جس میں سے کتنا نفع ہے جو دنیا کے اندر جاتا ہے, اور کتنے ایسے طریقے ہیں جن سے وہ تم کوئلہ استعمال کرتے ہو تو تمہارے لیے نفع کا باعث بنتا ہو. اور معدن ہے یعنی کہ سونا ہے. تو انسان کو معدنیات میں سے سونا فرمایا حضور پرنور علیہ السلام کی حدیث نے. یہ ہماری شان ہے, یہ ہماری تخلیق ہے. ابھی تو ہم اس پہ آئے ہی نہیں ہیں, اب ہم اس پہ آئیں گے کہ نفخت فیہ من روحی, اتنا بڑا اعزاز. اس کے بعد یعنی اس وقت تخلیق مکمل نہیں ہوئی, اس سے پہلے سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا. تو انسان اپنی تخلیق پر ناز کرے اور ناز کے ساتھ ساتھ اللہ کے اعزاز و اکرام کو کی ذمہ داریوں کو سمجھے. اچھا, ہم پہلے تو انسان اپنی تخلیق پر ایک تو ناز کرے, غور و فکر کرے, تدبر کرے, تفکر بھی کرے کہ آپ کو کس چیز سے بنایا. ہمیں بتایا گیا امتیاز آپا کہ مٹی سے بنایا, یعنی انسان کی جو ابتدا ہے وہ مٹی اور گارے سے ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو اختتام ہے وہ بھی مٹی پر ہے. یعنی ہم کس چیز سے بنے, پروردگار عالم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم تکبر میں نہ پڑو, یعنی تمہاری جو تخلیق ہے وہ مٹی سے, اور ہمیں واپس مٹی میں ہی مل جانا ہے. جو انسان کی تخلیق کے حوالے سے مٹی کا ذکر ملتا ہے, میں چاہوں گی کہ اس کی حکمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. ضرور زینب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سعدیہ جی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. اس میں بھی مٹی کا بھی ذکر آیا کہ انسان کی تخلیق کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مٹی کا ساتھ ذکر ضرور ہوتا ہے. علماء نے بیان کیا کہ یہ جو اس کا رتبہ ہے نا, یہ جو شرف ہے اس کا, اس تک پہنچنے سے پہلے یہ کیمیائی ارتقاء سے گزرا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو بنایا جاتا ہے نا, اس پروڈکٹ کو تیار کیا جاتا ہے, اور یہ تو انسان تو اللہ کی سب سے عظیم سب سے عجیب مخلوق ہے جو اشرف المخلوق ہے. اور ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا علماء نے کہ ایک ایسا ذرہ ہے کہ جس کے سامنے آسمان کی رفتیں سر نگوں ہیں, ایسا قطرہ ہے جس میں سمندر کی گہرائیاں ہیں. تو یہ اس کی تخلیق کوئی عام نہیں ہے, بہت خاص ہے. تو وہ جو کیمیائی ارتقاء ہے مٹی سے اس کا, وہ 7 مراحل سے گزرا ہے. ایک تو ہے کہ رحم مادر میں اس کی جو ہے اس کی پرورش اور اس کا بننا, وہ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے مراحل وار ذکر کیا. اور ایک مٹی سے ذکر آتا ہے. علماء نے اس کو جو 7 مراحل سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ 7 مراحل ہیں, ان میں سب سے پہلے آتا ہے خلقکم من تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو, جو رف شکل آپ کو مٹی کی نظر آتی ہے, کہ اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ذکر کیا کہ میں نے تمہیں تراب سے بنایا. یہ تراب اس کی پہلا مرحلہ ہے. تراب وہ عام سی مٹی ہوتی ہے جسے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم نے بشر کو پانی سے بنایا. اب اس مٹی میں پانی ڈالا جا رہا ہے, اور یہ تخلیق کا دوسرا مرحلہ آ گیا. اب جب تیسرے مرحلے پر آتا ہے تو انسان, اس کو 3 سے ذکر کیا گیا کہ ہم نے اسے 3 سے بنایا. اور 3 کہتے ہیں کلے, کیچڑ, مٹی, وہ جو اس میں پانی مل گیا ہے اب تراب میں, تو اب وہ کیچڑ کی شکل میں آ گیا. اب وہ 3 لازب کی شکل میں آیا, تو وہ اس کلے میں اب بدبو اٹھنی شروع ہو گئی, خمیر آ گیا اس میں. اب آپ دیکھیں تو ترتیب وہی ملتی ہے جو علماء نے اس کو بیان کیا اور قرآنی آیات سے بیان کیا. اس کے بعد فرمایا سلسال من خماء مسنون. اب ہما کہتے ہیں ایسی بھٹی کو, ایسی تپش کو, ایسی حرارت کو کہ جس سے کسی چیز کو پکایا جا رہا ہے. اب جب اس مٹی کو جو اتنے مراحل سے گزر کر آ رہی ہے, وہ کیچڑ اور بدبودار شکل میں آ رہی ہے, اس کو اب حرارت دی جا رہی ہے, اس کو اب تپایا جا رہا ہے. اور تپانے کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے تو پھر فرمایا کہ سلسال کالفخار. اب فخر والی بات آ گئی تم میں, اب عزت اور شرف والی آ گئی, کیونکہ تم اس حرارت اور اس تپش سے نکل کر آئے ہو. اب علماء کہتے ہیں کہ جب یہ سلسال کالفخار کا ذکر آتا ہے نا,
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اصل فارم میں آ رہا ہے جس میں اللہ اسے بنانا چاہ رہا ہے کہ وہ پہلی جو شکلیں تھیں وہ ساری کی ساری مٹی کی وہ ادنا شکل تھی. اب سلسال کالفخار تب جب وہ مرحلے تک پہنچتا ہے تو اب وہ عزت اور شرف کے قابل ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے مٹی میں آپ گھڑے کو بناتے ہیں نا تو گھڑا جب کھڑا ہو جاتا ہے نا تپش سے اور حرارت سے اس کے بعد وہ بجتا ہے اور کھنکتی ہوئی آواز دیتا ہے. تو انسان جب اس تک پہنچا کل فخار تک تو اب وہ بجنے لگا. وہ بجنے والی آواز کیسی ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو آج سائنس مانتی ہے کہ سیلز سے بنا ہے اور سیلز کے اندر خلا پایا جاتا ہے اور خلا میں اللہ رب العزت نے وہ اپنی فطرت عطا کر دی. انسان کو اپنی فطرت پر بنایا اور پھر فرمایا آخری مرحلہ آ گیا کہ سلالتن کہ من طین کی یہ جو اب شکل آ گئی اب اس قابل ہو گیا کہ اس میں اب نور ڈالا جائے اب اس میں روح پھونکی جائے اب یہ اس شرف کے قابل ہو گیا. تو آپ دیکھیں تو جب اس نے ابلیس نے بھی کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو اس کی بھی نگاہ بھئی اس تک رہی جب تک وہ کیچڑ اور اس شکل میں تھا. جب وہ احسن الخالقین کے اس درجے پر فائز ہو گیا تو اب وہ خاص ہو گیا, اس کا تزکیہ ہو گیا, اس کا تصفیہ ہو گیا, وہ کندن بن چکا ہے. اب وہ عام مخلوق نہ رہی, اب وہ سر اٹھا کے چلنے والی وقار سے جس کے لیے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا. آپ دیکھیے اللہ نے جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اس سے پہلے ذکر کیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. سخر لکم, لکم کا لفظ آتا ہے تمہارے لیے ہے, گویا تم مخدوم ہو اور باقی ہر چیز تمہاری خادم ہے. تو یہ ان مٹی کے مراحل سے گزر کر آئی ہے. پھر ایک اور جو نکتہ ہے کہ مٹی میں عاجزی پائی جاتی ہے, عجز و نیاز مندی پائی جاتی ہے. وہ جو سوز عشق چاہتا تھا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہ بندے عشق کی آگ میں جلیں, ان کے اندر وہ نیاز مندی آ جائے اپنے محبوب کے لیے, باقی سب کا وہ مخدوم رہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آئے تو اس عاجزی سے آئے جو مٹی کے اندر خاک کے اندر پائی جاتی ہے اور اسی عاجزی میں اس کو مقام ملتا ہے. وہ اپنی جبیں اس کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو وہ اسے سر اٹھانے کے قابل بنا دیتا ہے کہ اب یہ سر کسی اور کے آگے نہ جھکے گا. ایک حق بندگی بھی ہے اور جب بندے کو انسان کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورتی سے یعنی کئی مراحل سے گزار کر بنایا تو ہم اس کی حق بندگی کیسے ادا کریں اس پروردگار عالم کی. یقیناً یہ سوال بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مہمان شخصیات سے کروں گی. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آج کا ہمارا موضوع عظمت آدم کے حوالے سے آج ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف فرما ہیں, امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور بہت ہی دلائل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی گفتگو سے یقیناً ہمارے دلوں کو بڑی تقویت ملی ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہماری یعنی انسان کی تخلیق پروردگار عالم نے ایک تو اپنا نائب بنا کر اس کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ کر دیا سعدیہ انصاری صاحبہ, پھر اپنی صفات پر پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے. اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ وقفے پہ جانے سے قبل میں نے آپ کے سامنے بھی ایک بات رکھی کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک انسان اور پھر شرف ایک اشرف المخلوقات بنا دیا, ہم اس کی حق بندگی کیسے ادا کریں؟ دیکھیے زینب, حق بندگی تو ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم جاگتے ہیں تو بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. جب ہم جاگتے ہیں تو بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. تو کیفیت جو انسان کی ہے نا وہ ایک ندامت اور عاجزی, وہی جو جیسا بہن نے فرمایا ایک عاجزی کی جو کیفیت ہے اس کے اندر ہم جانیں اپنی حقیقت کو. زندگی کا مقصد جتنی جلدی سمجھ لیں بہتر ہے ہمارے حق میں. اس کے بعد اور وہ ہمیں کون سمجھا رہا ہے. دیکھیے انسان محتاج ہے کسی نمونے کا. حضور پرنور علیہ السلام کی ذات اقدس کی مبارک حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے ایک چیپٹر نہ لے کر آیا ہوا ہو زندگی کا. تو وہ زندگی کے جو چیپٹرز ہیں وہ سارے ہر قدم پر آپ کو ایک نمونے کی ضرورت ہے, آپ کے لیے ایک تیار ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو جتنا آپ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قربت کا فیض، آپ کی صحبت میں جب ہم ان کی سنتوں اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو دراصل ہم ان کی صحبت میں ہیں، اور ہمیں پھر اس کے بعد وہاں سے فیض ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ہی واسطہ اور وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے فیض کا۔ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ سجدہ ہم سجدے کے طور پر کریں، جو وہ ابھی بہن نے بتلایا کہ وہ جو ایک سجدہ، ایک یعنی مٹی ہے اور مٹی ہی میں اپنا سر جو ہے وہ ٹیک رہی ہے، تو یہ کیفیات ساری ہمیں سمجھنی ہے۔ ان کو سمجھنے میں علماء و محققین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ائمہ کرام وغیرہ نے والیومز اپون والیومز لکھ دی ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی آیت کو اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس میں لٹرلی ایک پورا باب ہے جو کہ علماء مشائخ نے بیان کیا ہے۔ کم سے کم بیسکس تو سمجھیں، جانے تو صحیح، اپنے سامنے زندگی اور موت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا اعزاز و اکرام سے ہمیں نوازا کہ ہمیں اپنا کنبہ فرمایا۔ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو منسوب کر لو، منسلک کر لو، جوڑ دو، یہ فرمایا ہے۔ ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں جو اللہ نے ہماری صفات، یعنی بیشتر انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ مرتے وقت تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ میں آج جو بیٹھی ہوں، میں بھی اس وقت یہ کہہ رہی ہوں ذمہ داری سے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر اور کتنی صلاحیتیں اور کتنی صفات ہیں جن کو میں ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کر سکی ہوں۔ تو کوئی انسان تو ایک عاجز، ایک مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، اس کے اندر تو اللہ نے جو بہت اس کو شان بخشی ہے، اس کی طرف انسان اگر غور کرے، چھوٹی چھوٹی پیٹی ایشوز کے اوپر ہم زندگیوں کو لے کر چل رہے ہیں، جو زندگی کا مقصد ہے اور جو اللہ کی صفات کو اپنے اندر جن سے ہمیں جڑنا ہے، جن سے منسلک ہونا ہے، اس کے اخلاق سے ہمیں منسلک ہونا ہے، اس کی صفات کو درجہ بدرجہ اپنانا ہے ہر موڑ کے اوپر۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں، اتنی ریپڈ چینجز ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، آج اگر ہم نہیں جاگیں گے، ہم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ ان کا تقویٰ ہمیں نظر آتا ہے، ان کی پاکیزگی ہمیں نظر آتی ہے قلب کی، ان کی زبان سے، ان کے اخلاق سے۔ تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو وہ اس طرف بڑھتے ہیں اور بہت زیادہ سیریسنس کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ بے شک ہم اپنی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ نے صفات کا ذکر کیا، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ صفات جو ہیں وہ بندے میں بھی شامل ہو، یعنی اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے۔ پروردگار عالم ظاہر ہے اس نے رزق کا جو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ وہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس حد تک دینا ہے، کب لینا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندے کو، ہمیں یہ بھی تو حکم ہے نا کہ لوگوں کو کھلائیں، رازق وہی ہے لیکن وسیلہ یہاں پر بنایا پروردگار عالم نے۔ پھر وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس نے ہمیں بھی، بندے کو بھی حکم دیا پروردگار عالم نے کہ کسی شخص سے کوئی بات، کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے تو تم بھی معاف کر دیا کرو، یعنی معافی کی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ امتیاز آپا، سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب اتنی عاجزی انسان کے اندر ہو، جیسے عاجزی کی بھی بات ہوئی ابھی، انکساری ہے، کیوں ہم کس وجہ سے، ہماری تخلیق کا ہمیں پتہ چل گیا، پھر ہم کیوں کس زوم میں ہیں، کس تکبر میں ہیں، کس چیز میں مبتلا ہیں کہ جو ہم کبھی کبھی کسی کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زینب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوق بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ عاجزی اور نیاز بندی اللہ کی بارگاہ میں، بے شک اسے ویسے نہیں گھل کے رہنا، وہ ساری چیزوں کا مخدوم ہے، اس کو ایک وقار اور ایک شان کے ساتھ بھی رہنا ہے زمین پر، کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں۔ اب حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ اللہ کی طرف جائے تو صبغت اللہ، پھر اللہ کا رنگ اس پر چڑھے، اس کی صفات اس کے اندر سے اجاگر ہوں۔ جیسے ابھی سعدیہ جی نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو تو ایکسپلور کرو، اپنی صفات کو تو پہچانو، اپنے آپ کو تو جان لو، اور خود کو جب پہچان لیتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو وہ رحمان تک جا پہنچتا ہے، مگر اپنی پہچان تو اسے مل نہیں رہی۔ اب نقطہ ایک اور میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، انسان جب اپنی طاقت سے واقف نہیں ہے، اپنی شرف سے واقف نہیں ہے، عظمتوں کا اس کو پتہ نہیں، تو کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے الہامی مذاہب آئے، انہوں نے سب نے بتایا کہ وہ اللہ، ایون یہ کہ آپ دیکھیں عالم ارواح میں الستو بربکم کا وعدہ لیا گیا تھا انسان سے، اور انسان بھلا بیٹھا ہے۔ ہاں پھر انبیاء آئے، وہ بتاتے رہے، تعریف ہوتی رہی، ترامیم ہوتی رہی۔ اب مکمل دین لے کر آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے معاشرے میں پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ فتنہ، فساد، اور دوسری طرف آپ دیکھیں وہ پتھر، وہ درخت، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، جو سارے انسان کے لیے خادم کی حیثیت سے ہیں، جو سب انسان کے لیے ہیں، انسان نے انہیں خدا بنا لیا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ پتھروں کے بت بنا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کہیں درختوں کو، کہیں آگ کو خدا سمجھ رہا ہے، کہیں سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ تو اپنے شرف اور اپنی عظمتوں اس کو بھلا کر وہ ہر چیز کے آگے جھکتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اسے جھکنا اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ تو اپنی طاقت اور اپنے اس شرف سے جب انسان واقف ہو جاتا ہے تو اسے ایک شان ملتی ہے، اسے ایک وقار ملتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو یہ اللہ کی برہان بن جاتا ہے، اللہ کی آیت، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہی انسان ہے۔ پھر اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، یقین بڑے مشکل سے آتا ہے، وہ یقین آ جائے نا اپنے وجود پر، اس رحمان پر، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا۔ اللہ، تو روح الامی آپ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، تو عالم ملکوت نے بھی اس کو سجدہ کیا۔ یہ مسجود الملائکہ ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، سبحان اللہ، مگر عام چیز سے خاص بننے کے لیے اس کو ان مراحل سے گزرنا ہے، ان آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور ان آزمائشوں سے گزرے گا اور وقار سے گزرے گا، حق کی راہ پہ گزرے گا، تو پھر جو بندہ نکل کر آئے گا وہی تو آسن تکویم ہے، وہ مسجود الملائکہ ہے، ہر ایک نہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ ابھی بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرما رہی تھیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ہر دور میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ کس طرح سے راہ راست پر آئے گی۔ آخری ایک پیغام بھی دیں ہمیں، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ ہم شر سے بچیں اور نیکی کی طرف آئیں۔ دیکھیے سب کو یہ علم ہے کہ فطرت اسلام پر ہر جو پیدا ہونے والا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی صفات اللہ نے بے شک ڈال دی ہیں ہمارے اندر۔ اب وہ جو آپ کا، اچھا کچھ لوگ بہت ہی، میں کہتی ہوں 4 طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو صرف کلمہ گو ہیں، حادثاتی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ان کو اللہ سے، اس کے دین سے، کسی چیز سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، وہ عجیب و غریب زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں وہ جو مسلمان ہیں، کلمہ گو بھی ہیں اور ارکان اسلام کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ ارکان اسلام ادا کر کے اس قدر مغرور اور سرکش بن جاتے ہیں کہ ہم بہترین مسلمان ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد ایمان کا درجہ ہے، مومنوں کا درجہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ مومنوں کی صفاتیں کہ ایمان والے جو ہیں ان کا لقد افلح المؤمنون هم فی صلاتهم خاشعون، وہ پورا چیپٹر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہاں پر انسان کے جتنے زندگی کے شعبے ہیں وہ سارے جو ہیں کور ہوتے ہیں کہ جن کو اس کو لے کے چلنا ہے۔ جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بہن نے بھی بتلایا۔ پھر اس کے بعد کاملین ہیں، وہ کاملین ہیں، وہ انسان کامل بھی پھر بنتے ہیں جب وہ ایمان ان کا کامل ہوتا ہے، تو وہ انسان بھی مکمل طور پر بنتے ہیں۔ تو وہ جو خیر اور شر کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ اس کو خود ہمیں اس حص کو اپنے اندر جگانا پڑتا ہے۔ بیسیکلی ہمارا ماحول اس میں ایک کردار ادا کرتا ہے، ہماری تربیت ایک کردار ادا کرتی ہے، اس کے بعد خود ہماری اپنی محنت اور کوشش۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ امتیاز آپا کوئی آخری ایسا پیغام آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے بھی، یا اور کوئی جنرلی ایسا میسج اس اکارڈنگ ٹو ٹاپک آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، تو اب ہمارا بھی کام ہے کہ ہم انسان مرتضیٰ بنیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے لگا رہے۔ تو جب آپ حق کی راہ پر نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ گھبرائیں نہیں، پھر کچھ اتفاق نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔
تو جب اس پر آپ کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ کو ہر طرف اس کے نور اور اس کے جلوے اور اس کی قدرتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. مگر ابھی پردے ہیں، حجابات ہیں، یہ ہماری غفلتوں کے ہیں، غلطیوں کے ہیں، ہمارے گناہوں کے ہیں، تو یہ ہٹ جائیں گے اگر آپ اس راہ پر چلیں گے. وہ ایک کان سے بھی تشبیہ دی گئی تھی نا، تو وہ کان ایک اپنے آپ کے اندر بھی ہے جو گرد جمی پڑی ہے گناہوں کی دل پر. تو اس گرد کو ذرا مانجنے کی ضرورت ہے. تو وہ مانجنا کیسے ہے؟ رات کو بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور پھر اپنے رحمان کی طرف جانا ہے. تو اس سفر پر نکلے ضرور. اللہ رب العزت انسان جب اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے قلب سے اور اپنے دل کی ہم آہنگی کے ساتھ اس سفر کا چناؤ کر لیتا ہے کہ میں نے اب راہ حق پر چلنا ہے، تو ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی چیز اسے شکست نہیں دے سکتی، کوئی چیز اسے ناکام نہیں کر سکتی. اس کی راہ میں تکالیف اور رکاوٹیں آتی ہیں، مگر وہ تکلیفیں اور رکاوٹیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس کی پرواز اونچی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دونوں ہی کی آمد کا بے حد شکریہ. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ تشریف لائیں اور امتیاز آپا آپ تشریف لائیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھی گفتگو رہی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. عظمت آدم آج کا ہمارا موضوع تھا، اور وہ پروردگار عالم، وہ خالق کل کائنات ہے، جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے ابتدائیہ میں بھی عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. تو وہ اللہ ہے، وہ کن فیکون کہہ کر، جب وہ کہتا ہے کن فیکون تو ہو جاتی ہے. وہ قادر مطلق ہے، یعنی وہ پروردگار عالم، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. جب اس نے یہ دنیا بنائی تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس کے بعد وہ کتنی دنیایں تخلیق فرما دے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس حوالے سے جو انسان کی تخلیق ہے، اور اس پر اگر ہم جب غور فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر وہ ساری صفات پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں، اور جو اس کے بعد جو ایک نسخہ کیمیا ہمیں مل گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.